रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तफसील से बात सुनी। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं को सामने रखते हुए हमने मेहनत करनी है। जितनी जमातें निकल रही हैं उन सबसे भी दरख्वास्त है, और जो अभी नक़द नहीं निकल रहे इंशाअल्लाह अल-क़रीब निकलेंगे, वक्फे से निकलेंगे। जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलना हो, इन अमाल को सामने रखते हुए हमने चलना है। और फिर ये सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलने की हिदायत नहीं है, रवानगी की बात नहीं है, बल्कि हर मुसलमान को तो इनके साथ अपने आप को पाबंद करना है, अमाल का एहतमाम करना है। जैसे हमारे नमाजों को बढ़िया बनाना, अपने जिक्र पे मेहनत करना, अपने दुआओं पर मेहनत करना, ये सिर्फ अल्लाह पाक के रास्ते में निकल कर थोड़ी है। ये तो हर वक्त हम हर मुसलमान को ऐसे होना चाहिए, हर मुसलमान को ऐसे होना चाहिए, हर मुसलमान अमाल वाला। अल्लाह ताला ने हमें अमाल दी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल अता फरमाए। उन अमाल का इत्माम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत भी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल भी होगा। जैसे हमारे भाई सलीम साहब ने इरशाद फरमाया कि अपने वक्त की हम हिफाजत करें, लायानी बातों से अपने आप को बचाएं। एक मिनट भी हमारा ज़ाया, ये बहुत कीमती वक्त है। अल्लाह के रास्ते में निकल रहे बहुत कीमती वक्त है। वैसे तो सारी उम्र ही आदमी की कीमती है। आदमी से पूछा जाएगा, तुमने उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ लगाई। उम्र का सबसे कीमती हिस्सा जवानी का है। तो इसके बारे में अलग सवाल किया जाएगा कि जवानी अपनी कहाँ लगाई। आदमी के कदम क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं सकते जब तक कि इन 4-5 बातों का जवाब न दे। अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ लगाई, अपने इल्म पर क्या अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वैसे तो आदमी की पूरी उम्र ही कीमती है और इसके एक एक मिनट का हिसाब किया जाएगा। जब आमाल नामा आदमी के हाथ में आएगा, ओहो, तो क्या कहेगा? गुनहगार आदमी अपने आमाल नामे को देख कर कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कि जो आमालनामा उसके हाथ में आएगा वो कहे कैसा आमालनामा है, हर छोटी चीज हर बड़ी चीज इसमें लिखी हुई है। आप जरा थोड़ा सा अंदाज तो फरमाइए, हमें इसका ख्याल नहीं रहता, हमें इसका तसव्वुर नहीं होता। जो मैंने आंख नीचे से ऊपर उठाई ये लिखा गया, दाएं तरफ मैंने गर्दन मोड़ी इस तरफ देखा ये लिखा गया, बाएं तरफ गर्दन मोड़ी इस तरफ देखा ये लिखा गया। हर अमल लिखा जा रहा। आंख का देखना, कान का सुनना, जबान से बोलना, दिलो दिमाग में ख्याल का आना, सब लिखा जा रहा है। इन्न समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। आंख, कान, दिल, हर एक के बारे में पूछा जाएगा। दुनिया में कैसे गुजार कर आए, और अल्लाह के रास्ते में निकल कर तो बहुत ज्यादा अपने औकात की हिफाजत की जरूरत है। काम इतना काम है, इज्तिमाई अमाल, इनफरादी अमाल, आदमी को फुर्सत नहीं मिलती। मेहनत करने वाले को, अपने वक्त की हिफाजत करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। अपने वक्त की हिफाजत करें। और भाइयों, हम चूंकि आमतौर से मस्जिदों में ठहरते हैं, मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करना नेकियों को बिल्कुल साफ कर देता। हमारी नेकियां कितनी है, अब वो दुनिया की बात जब मस्जिद में कर ली, सारी नेकियां साफ हो गई। जैसे उस तरह से बाल साफ हो जाते हैं, एक बाल भी सर में नहीं रहता, ऐसे नेकियां सारी खत्म हो जाती। इसीलिए फरमाया कि नेक अमल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन नेक अमल करके उसकी हिफाजत करते हुए आखिरत में ले जाना ये मुश्किल है।
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کے 10 گنا ملے گا. لے کر آئے گا، نیکی کرے گا نہیں. نیکی تو کر لی لیکن ایسا نہ ہو کسی غیبت کر دی، ساری نیکیاں ختم. مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر لی، ساری نیکیاں ختم. نیکی لے کر آئے گا اس کو ایک نیکی کا 10 گنا ملے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے اوقات کی بہت حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، اور اپنے اپنے گھروں میں جانے والے جو اس وقت نہیں نکل رہے وہ بھی انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں گے، اپنے اوقات کا نظم بنائیں گے، اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے. گھر میں جا کر بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو. یہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، یہ گھر میں رہتے بھی کرنے ہیں ہم نے. جو حضرات اس وقت اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، اپنی کسی عذر، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ نیت کریں کہ عن قریب جلد سے جلد اللہ کے راستے میں نکلیں گے. کیوں بھائی، گھر جانے والوں کی نیت ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ، جلدی نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پوری امت کے ذمہ ہے، پوری امت. ان ھذا لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ جب اللہ رب العزت پوچھیں گے، پوچھنے والے اللہ رب العزت جن کے سامنے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ پوچھیں گے جب میرا دین مٹ رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس وقت دین کو زندہ کرنے کی تم نے کیا محنت کی؟ کیا صرف اپنے کاروبار میں لگے رہے، اپنے دنیا کے مشغلوں میں ہی لگے رہے؟ نہیں بھائی نہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں، اس سے روکتا نہیں کوئی بھی. کوئی تبلیغ والا، کوئی تبلیغ کے بزرگ، کوئی تبلیغ کے مشائخ، تبلیغ کے پرانے ساتھی روکیں گے نہیں آپ کو. لیکن اس بات ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب دیجیے، اصل بنائیے حضور والے کام، اس کو مقصد بنا کے کریے. اصل کام میرا یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی ہے. جیسے آج ہم نے، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرمائے، جیسے آج ہم نے دنیا کے کاموں کو اصل بنایا ہوا ہے، اور دین کے کام کو ہم نے بس جب وقت مل گیا چلے گئے، جب فرصت مل گئی چلے گئے ہیں. نہیں، ہاں عرض یہ کیا جا رہا ہے، چاہا یہ جا رہا ہے کہ حضور والی محنت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنا اصل کام بنا لیں. مقصد جس کو آدمی بنا لیتا ہے اس کو کسی چیز میں قربان نہیں کرتا، اور چیزوں کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. دکاندار اپنی دکان کے تقاضوں پر اپنی اور حاجتوں کو ضرورتوں کو قربان کرتا ہے، اور ضرورتوں کو قربان کرتا ہے، دکان کے تقاضوں کو قربان. گھر سے نکلنے لگا دکان جانے کے لیے، پیچھے سے بیوی نے کرتا پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو بخار چڑھ گیا، تیز بخار، 103 104 بخار ہو گیا. گھبرا جاتا ہے، ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے، سوچتا اب کیا کروں. گھڑی دیکھتا ہے، ہاتھ بندی گھڑی دیکھتا ہے، نہیں کا سر سے نہیں کا اشارہ کرتا ہے، اب میں نہیں ٹھہر سکتا، دکان کا وقت ہو گیا. حالانکہ بیٹے سے محبت، بہت محبت ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بہت محبت ہے، لیکن چونکہ اس وقت دکان کا وقت ہو گیا، دکان کو، اپنے کاروبار کو مقصد بنایا ہوا ہے، تو اپنے کاروبار کے وقت کے ہو جانے کے بعد اب بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے وقت نہیں دے سکتا. کہتا ہے میں دکان جاؤں گا، دکان کھلوا کر دکان کی لڑکی کو بھیج دوں گا اور بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، اب میں نہیں رک سکتا. ہمارے حضرات مانے ہیں کہ دعوت والی محنت کو، دعوت والے کام کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنی ہر ضرورت اس پہ قربان کریں، اس کو قربان نہ ہونے دیں، اس کو قربان نہ ہونے دیں، مقصد بنائیں، اس کو اپنا اصل کام بنائیں. اور یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر موت تک، زندگی کے آخری سانس تک اس کام کو کرتا رہوں گا. اس کے لیے تیار ہیں آپ سب انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں؟ ایک دفعہ فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کرنا ہے اس کام کو، اور ساری دنیا میں اس کام کو لے کے جانا ہے. ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے. ہم حضور کی امت میں ہیں، آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کی آخری امت ہے. نبی کوئی نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں والی محنت یہ ہم سب، جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ سب میں سے ہر ایک کے ذمے ہے.
اس محنت کو ہم نے کرنا ہے اور آداب کے ساتھ کرنا ہے. جیسے آپ نے ابھی آداب سنے ماشاءاللہ تفصیل سے. ہم نے اپنے اوقات کو دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں اپنے اوقات کو لگانا ہے. اس کے علاوہ اور ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں بازار جانے سے مکمل پرہیز کریں. مکمل مجبوری میں ہاں گشتوں کے لیے جانا ہو خوب جائیں، بازاروں میں بھی جائیں، دفتروں میں بھی جائیں، کارخانوں میں بھی جائیں، کھیتوں میں بھی جائیں، جہاں ضرورت ہو، جہاں کا تقاضا خوب گشت کریں. گشتوں میں ہمارا وقت زیادہ لگ رہا ہو. دیکھیے بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ہماری محنت مسلمانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے. تو ہماری محنت مسجد سے باہر بہت زیادہ ہو رہی ہو، گشتوں میں ہم وقت خوب لگا رہے ہوں، ایک ایک مسلمان کے پاس بار بار جائیں، ترغیب سے، نرمی سے، اکرام سے، لیکن جانے سے پہلے نفل پڑھ کر، اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے فیصلہ کروا لیں گے تو ہمارے بار بار جانے سے ہمارا بھائی، مسلمان بھائی پریشان نہیں ہوگا. اللہ سے فیصلہ نہ کروایا تو ایک دفعہ دوسری دفعہ جائیں گے تو وہ ناگواری سے پیش آئیں گے. ابھی تو آپ سے میں نے کہا تھا آپ پھر آ گئے. اور اللہ سے فیصلہ کروا کے آپ جائیں گے نفل پڑھ کر، دعا مانگ کر، تو آپ کے جانے سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جانے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے اور ان کے دل میں آپ کی ہمدردی آئے گی. دیکھو نا میرے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہیں، 2 دفعہ آ گئے، 3 دفعہ، بس میں تیار ہوں، جاؤں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا. تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے فیصلہ کروا کر، اللہ سے مانگ کر پھر جائیں گے اپنے مسلمان بھائی کے پاس. گشتوں میں وقت خوب لگانا ہے، گشتوں میں خوب وقت لگانا ہے اور مسجد کے اعمال بھی کرنے ہیں. اور جیسے ہمارے بھائی سلیم صاحب نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جماعتوں کے نکالنے میں اور گشتوں میں اتنا وقت لگا دیں کہ جو ہمارے ساتھ ساتھی چل رہے ہیں اس میں نئے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، ان پہ ہماری محنت نہ ہو رہی ہو، ان پہ ہمارا وقت نہ لگ رہا ہو. ان کا حق بھی ہم پر ہے، ان کا بھی ہم پر حق ہے، ان کا بھی ہم پر حق ہے. ان پہ محنت کریں. دعوت والے اصول، دعوت کے کام کے اصول اور دعوت والے کام کی ترتیب ان کو سکھائیں. 6 نمبر سکھائیں، 6 نمبر کے فضائل سکھائیں، پکی حدیث فضائل کی پکی حدیثیں سکھائیں، سنی سنائی بات نہیں. اور اسی طرح جیسے فرمایا کہ جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وضو، غسل، تیمم، نماز، اس کے فرائض، واجبات، سنتیں، یہ جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں یہ بھی ہم آپس میں کسی کو یاد کرائیں، سکھائیں. یہ ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں ہم ایک چیز کی باریکیوں کا خیال بھی کرتے ہیں. یہ کرتا کیسے سلوانا ہے، درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کا آستین ایسی ہونی چاہیے، اس کا دامن ایسا ہونا چاہیے، شلوار کے پائچے، ایک چیز کو بتاتے ہیں. اور دین کے بارے میں کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمانے والے، اللہ معاف کرنے، نہیں، ایسی بات نہیں. ہم دین کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی باریک سے باریک چیز کو دیکھیں اور اس پر اپنے آپ کو لائیں. نماز ہماری بڑھیا سے بڑھیا ہو، اللہ پاک کا ذکر ایسے دھیان سے کریں گویا اللہ ہمارے ذکر کو سن رہے ہیں اور میرے ذکر پر اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ میرا ذکر کر رہے ہیں. تم اگر اکیلے مجھے یاد کرو گے، میں اکیلے تم کو یاد کروں گا، اور تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو تمہارے مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی خوشی ہوگی جب آدمی کا یہ دھیان ہوگا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ میرا ذکر کر رہے ہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ میرا ذکر کر رہے ہیں. تو اعمال کا اہتمام، اپنی زندگی کے ہر منٹ کو ہم سوچیں کہ میں کہاں لگا رہا ہوں، آخرت میری سے بن رہی ہے یا آخرت میری بگڑ رہی ہے. جی ہاں، میرا یہ عمل آخرت کو بنانے والا ہے یا آخرت کو بگاڑنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک سوچے. بھائیو، یہ عمر ملی ہے، بہت قیمتی عمر ہے، بہت قیمتی زندگی ہے اور بہت مختصر ہے. موت کے آتے ہی اعمال کا دروازہ بند. اب جتنا کر لیا ہے وہ ساتھ جائے گا، اچھا کیا یا برا کیا وہ ساتھ جائے گا. استحضار کرتے رہنا چاہیے. اور جو حضرات اس وقت نہیں نکل رہے، گھروں کو جا رہے ہیں، وہ گھروں میں جا کے بھی اعمال کریں. اپنی مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنے کی کوشش کریں. اس کی نیت لے کر جائیں، کوشش کریں، تقاضا چلائیں، ساتھیوں کو ترغیب دیں. ہر مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ملازمتوں سے فارغ ہو گئے، اسکول میں، کالج میں یا فوج میں، پولیس میں ملازم تھے، عمر اتنی ہو گئی کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، اب پینشن مل رہی، گھر میں فارغ. ایسے لوگوں کو بھی اگر ہم محنت کر کے جوڑ بٹھا کر تبلیغ میں ان کا وقت لگوا دیا، اب ماشاءاللہ ان کو فکر ہو گئی، اب وہ مسجد میں آ کے ڈیرے ڈال دیں گے.
کھانا پینا گھر میں رکھیں گے اور مسجد میں ہر آنے جانے والوں کو دعوت دیں گے، خود اپنے اعمال کریں گے، اپنے اعمال کریں گے۔ جن اوقات میں دوسرے کاروبار کرنے والے لوگ، ملازمت کرنے والے لوگ نہیں آ سکتے، مثلا صبح 9 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہ ایسا ہوتا ہے، اسی طرح زور کے بعد بھی، جس میں عام طور سے لوگوں کو جوڑنا مشکل ہوتا ہے، ایسے فارغ لوگ مسجد میں آ جائیں گے۔ اب بازار سے کوئی نوجوان پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، اب بڑے میاں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، دیکھ لیے ایک نوجوان آ گیا، اب قرآن پاک بند کیا، جب وہ سجدے سے فارغ ہو کے نکلا، پیار سے اسے سلام کیا، اکرام سے مصافحہ کیا، اور بیٹھے 2 منٹ یہاں بیٹھ جاؤ۔ دوسرے بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ہاں ایک نوجوان آ گئے، فوراً کمرے میں حجرے میں گئے، جلدی چائے بنائی، انہوں نے بھی 2 4 جملے بات کی تھی، چائے لا کے سامنے رکھ دی، بسکٹ سامنے رکھ دیے، بڑا حیران، پیاری پیاری باتیں ان کو سنائیں۔ اس نے جا کے دکان میں اور لڑکوں سے کہا مسجد میں 2 بابے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد جاؤ گے نا پیشاب کرنے ضرورت پوری کرنے کے لیے، ایک تو آپ سے پیاری پیاری باتیں کرے گا، دوسرا فوراً چائے لے آئے گا، گرمی کے موسم میں شربت لے آئے گا۔ اب یہ بڑے میاں، یہ بوڑھے حضرات جو یہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گھر میں پڑے کھانستے رہتے تھے، کھوں 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 کھوں، اب مسجد میں آ گئے، ہماری آخرت بن رہی ہے، ہماری پینشن کی رقم جو ہے وہ ٹھکانے لگ رہی ہے، بچے کما رہے ہیں، الحمدللہ گھر کا کام چل رہا ہے، گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ پینشن میری یہاں اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں لگ رہی ہیں، آپ کی مسجد 24 گھنٹے آباد۔ تھوڑی سی میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اس طرح الحمدللہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا وقت نکال سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ عزم آدمی کا ہو جائے، ارادہ ہو جائے تو ہماری مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو سکتی ہے۔ اور اگر 24 گھنٹے فی الحال آباد نہیں ہو رہی، تقاضا چلتا رہے، کم از کم 5 اعمال تو ہماری مسجد میں زندہ ہو جائے، دوسری جو آس پاس کی مساجد ہیں اس میں ہمارے دوسرے گشت کے ذریعے سے اعمال زندہ ہو جائیں، مہینے کے سیر روزے کے ذریعے سے 5 کوس کی مساجد میں ہر مسجد میں حضور والے اعمال ہو رہے ہیں، ہر مسجد اعمال سے آباد۔ نیت ہے نا انشاءاللہ، جو گھروں کو جانے والے ان کی نیت ہے نا انشاءاللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے جب جائیں گے انشاءاللہ اپنی اپنی مسجد میں۔ ہمارے محلے میں کوئی مسلمان بالغ مرد عورت بے نمازی نہ رہے، 100% نماز پڑھنے والے بن جائیں، 100% نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جی ہاں، ایک آدمی مسلمان کے نماز چھوڑنے کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 چاروں طرف 40 گھر کتنے ہو جاتے ہیں بھائی؟ 160 گھروں میں ایک بے نمازی کے نماز چھوڑنے کی نحوست جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ گھر والے محنت کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا گھر تو محفوظ رہے گا، ورنہ اگر ہم دعوت والا کام نہیں کر رہے، مسجد میں نہیں جوڑ رہے، گشتیں نہیں کر رہے، تو پھر یہ بے نمازی کے نماز چھوڑنے کی نحوست چاہے نمازی ہوں چاہے اعمال کرنے والے ہوں، ان کے گھر میں پہنچے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنے اپنی مسجدوں میں اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے ہمارے بھائی سلیم صاحب نے فرمایا، تہجد کا ہم سب اہتمام کریں، بہت قیمتی وقت ہے، نوافل کا اہتمام، لمبے لمبے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور نفل پڑھ کر اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں، اور اللہ پاک کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کے کریں۔ تہجد کے وقت میں قرآن پاک میں دیکھ کے تلاوت کرنا یہ بہت زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور اس کے بعد پھر لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اور ساری امت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، صحراؤں میں، دریاؤں، جزیروں میں، ہموار زمینوں میں، جہاں کے مسلمان آباد، سب کے لیے دعا کریں۔ ہماری دعا مانگنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ سب کے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے مانگیں گے، اللہ رب العزت قبول مانگنے والے ہیں، اور جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنے خوش ہوں گے۔ تہجد میں خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے فرمایا کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں اس میں دعائیں مانگیں۔ آدمی جب دعا مانگتے ہوئے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد دروشی پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے آخر میں آمین کہتا ہے، پھر دروشی پڑھتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایک صحابی نے 3 دفعہ اس طرح کہا، ایک فرشتے نے کہا کہ مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں، جو مانگنا ہے مانگ۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی 2-3 آیتیں ہیں، دعا مانگنے سے پہلے ان کو پڑھ لے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اسم اعظم ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں اور دعا کی قبولیت کے لیے اعمال بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگیں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کرنے والے وہ ہیں، ان کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، ان سے کیوں نہ مانگیں؟ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے تعلق جوڑ لیں، اس کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی محنت کرنا، یہ بھی دعا کی قبول ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے بھی دعا قبول۔ اس محنت کو اپنی زندگی کا اصل کام بنائیں، دن رات اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا، جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اب دروشی پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله، اللهم أحيي الدين كله في العالم كله، اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اپنے علاوہ اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کھرچ کے صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین کھرچ کھرچ کے صاف فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی ایک ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، آپ کی ایک ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. اے اللہ غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے تمام مسلمانوں کو دور فرما، اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما، اور مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے، مسلمانوں کو سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما. اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما. اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا. اے اللہ نماز پڑھ پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا. اے اللہ آپ سے، آپ کی ذات عالی سے ایسا ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ایسا ہمارا جوڑ بیٹھ جائے، اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے بن، آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں، اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ مانگ کر پوری کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہماری اپنی ہر پریشانی کو نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اپنی پریشانی کو دور کرانے والے بن جائیں. ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما دیجیے، اور نمازوں کو دھیان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، پوری امت کو بنا دیجیے. ہماری مساجد کو، ہر مسجد کو اے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے آباد تھی، ایسے ہمارے پورے عالم کی ہر مسجد کو اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما، اعمال سے آباد فرما. مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور سے بھی اور اپنوں کے شرور سے بھی اے اللہ محفوظ فرما. ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شر سے اے اللہ محفوظ فرما. ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی، اور علوم الہیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کے آداب کے ساتھ حاصل کرنے کی اور ان کو سکھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اور ان کے آداب کے ساتھ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما.
ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ، علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما اے اللہ، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، اور ان مبارک علوم کے لیے، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ، علوم الہیہ کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، ہمارے ذہنوں کو تیز فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، اور ان کے سیکھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور جتنی سستی ہم سے ہو گئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما، اور آئندہ سستی کرنے سے محفوظ فرما، اور علوم قرآنیہ کو، علوم نبویہ کو، علوم الہیہ کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک اور احادیث شریفہ ان کے علوم کو ان کے صحیح مصداقوں کے ساتھ اور صحیح مفہوموں کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ، پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما اے اللہ، اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں اے اللہ، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، ہمارے قلوب آپ کی یاد سے آباد ہوں، اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے اے اللہ، آپ کا ذکر، آپ کا نام لینے میں ہم کو مزہ نہیں آتا اے اللہ، قرآن پاک پڑھنے میں حلاوت نصیب نہیں ہوتی، آپ کا پاک نام لینے میں ہمیں مزہ نہیں آتا اے اللہ، ہماری اس مردنی کیفیت کو ختم فرما، اپنا پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما، اور اپنے قرآن پاک کلام کو پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما، اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، حفاظ کرام کم از کم 3 پارے، غیر حفاظ کم از کم 1 پارہ اے اللہ، اس کا روزانہ پڑھنے کی اور روزانہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، توفیق عطا فرما اے اللہ، مسلمانوں میں پاکیزہ معاشرے کو زندہ فرما، آپس میں ہمدردی، خیر خواہی، اللہ کے لیے محبت اے اللہ، اس معاشرے کو، اس ماحول کو قائم فرما، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ماحول تھا، آج بھی مسلمانوں کا ماحول ایسا بنا دیجئے اے اللہ، ایک دوسرے پر اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ، اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا دیجئے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، ہر ضرورت کی، ہر محتاج خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر سب مسلمانوں کو مجتمع فرما دیجئے اے حلیم، اے کریم، اے رحیم، اے کریم، مسلمانوں کے حال پر رحم بھی فرما، کرم بھی فرما اے اللہ، یہ امت آج اپنے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر چکی، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی، طرح طرح کی پریشانیاں ان پہ ٹوٹ چکی، پہاڑوں کی طرح ان پہ پریشانیاں ٹوٹ چکی، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اگر آپ نے کرم نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی اے اللہ، مسلمان جو آپ کے دین کو لے کر اور دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے تھے، ان کا خون آپ کے راستے میں بہتا تھا، آج بے مقصد سڑکوں پہ بہ رہا ہے، قتل کرنے والے کو نہیں معلوم میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اے اللہ، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، جو ہم بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اے اللہ، ہمارے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ڈوبتی نیا کو پار لگا دیجئے، یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض اے اللہ، ایک مسلمان کے حال پر رحم فرما، ان کی بگڑی کو بنا دیجئے، ان کے حالات کو درست فرما دیجئے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور اپنے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجئے، اور مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کو ختم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے اے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو رہے کون، آپ ہی دے جس سے مانگے اے اللہ، آپ کے سامنے یہ سارا مجمع ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، اس میں بڑی عمر کے بوڑھے سفید ریش بھی ہیں، آپ نے آپ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سفید بالوں والے مجھ سے مانگتے ہیں مجھے ان کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے اللہ اس میں سفید بالوں والے بھی ہیں، بیمار اور مریض بھی ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی برکت سے سارے مجمع پر رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما۔ اے اللہ امت کو بچا لیجئے، امت کی حفاظت فرما دیجئے، ان کی جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کی عزت آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، ان کے ایمان اعمال اخلاق کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی ہدایت، پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ان کے رخوں کو موڑ دیجئے، اپنی طرف موڑ لیجئے، دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے اور ہر باطل سے موڑ کر اپنی طرف ان کا رخ پھیر دیجئے۔ اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پہ کرم فرما۔ اے اللہ بس فرما، جتنی مصیبتیں ان پہ آ چکی، جتنے ان کے خون بہائے جا چکے، جتنی ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، ان کے مال لوٹے جا چکے، اے اللہ بس فرما، اب بس فرما۔ اے اللہ مصیبتوں کے دروازوں کو بند فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ایک ایک مسلمان کو قبول فرما، اس دین کی تعلیمیت کو پورے عالم میں زندہ فرما اور سب مسلمانوں کو اس کے لیے قبول فرما۔ جتنے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کے سارا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، ان میں جتنے بیمار ہیں ان کے شراروں میں، عزیز و اقارب میں اور ہمارے بزرگوں میں، اللہ سب مسلمانوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی شکلیں پیدا فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن کا روزگار نہیں ہے حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ حلال برکت والی پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اور روزی کمانے میں بھی اپنے حکموں کے ساتھ اے اللہ آپ کے حکموں کو رعایت کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، سب کی اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت والی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں، آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب تک ہماری زندگی ہے پورے دین پر چلتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا میں زندہ رکھیے، اور جب ہمارا وقت آئے تو دین کی محنت کرتے کرتے اے اللہ دین پر چلتے ہوئے ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے کرتے ہمیں اپنی موت نصیب فرما، اپنی رضا کے ساتھ موت نصیب فرما، ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ والے رشتے ملا دیجیے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہو گئی ہے اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، ناچاقیوں کو ختم فرما دیجیے، گھروں کو آباد فرما دیجیے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جن کی اولادیں بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی اصلاح فرمانے والے ہیں، آپ ہی سدھارنے والے ہیں، اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، اپنے والدین کی اور اپنے سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ امت کو ہدایت سے نواز دیجیے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، ریاکاری، دکھلاوا، سمعہ اور شہرت، ہر باطل جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، دین کی دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما دیجیے۔ جتنی جماعتیں اب نکل رہی ہیں اور نکل چکی ہیں پہلے، آئندہ نکلیں گی، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما لیجیے، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما لیجیے اور ہدایت کا ذریعہ بنا لیجیے، پوری امت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ان سب جماعتوں کی اور جو پہلے نکل چکی ہیں ان سب کی پوری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، نفسوں اور شیطان کے شرور سے، نفوس اور شیاطین کے شرور سے پوری حفاظت فرما، اور جس طرح آپ کو پسند ہے اے اللہ دین اس کا مبارک محنت کے جیسے اصول ہیں ان اصولوں کے ساتھ اپنی رضا پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بین الممالک جن جماعتوں کی تشکیل ہوئی ہے ان میں ان کو ویزے ملا دیجیے اور ان کی مشکلات کو آسانی سے تبدیل فرما دیجیے، جلد جلد اپنے مقام تشکیل میں پہنچ کر اپنی رضا پسند کے مطابق اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جو اس وقت نہیں نکل رہے ان کو آئندہ جلد جلد نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے گھروں میں جا کر بھی اعمال کی ترتیب بنانے کی اور اعمال بھی اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما، اے اللہ ان سب نکلنے والوں کو اور گھر میں جانے والوں کو سب کو ہی قبول فرما، جتنے یہ سب بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو ہی محروم نہ فرما، سب کو ہی قبول فرما لیجئے اور سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دیجئے اور پوری امت سے راضی فرما دیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کی ضروریات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو اے اللہ صحت سے مبدل فرما، جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما، اس اجتماع کو ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع میں آنے والوں کو اور اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اے اللہ کتنے ہمارے بھائی جنہوں نے خدمت کی اعمال میں شریک نہ ہو سکے، پہرے میں لگے رہے، کھانے پکانے میں لگے رہے اور مختلف خدمت میں لگے رہے، اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب جتنے بیٹھنے والے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما اور سب کو ہی قبول فرما، ہماری مستورات کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم۔